अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद सुमरो। आज कोशिशें रंग लाएंगी या सारी की सारी रायगा जाएंगी? पानी फिर जाएगा तमाम तर कोशिशों पर, तमाम तर ख्वाहिशों पर। फैसले हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। आज वज़ीर आज़म साहब को तलब किया गया है अदालत में। आज ही एक बड़ी इंक्वायरी का आगाज़ होने जा रहा है, बहुत बड़ी तहकीकात। और आज ही पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुज़ाकरात, और मुज़ाकरात का तकरीबन हतमी मरहला है। और हो सकता है आज मामलात फ़ाइनल हो जाएं। अगर मामलात फ़ाइनल नहीं होते तो फिर डेडलॉक की कैफियत अगर बरकरार रहती है तो फिर क्या होगा, सवाल सबसे अहम है। एक बात अभी तक तय है कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ चलने को तैयार है, मुस्लिम लीग नून को वोट देने को तैयार है, मगर इक़्तिदार शेयर करने को तैयार नहीं है, वज़ारतें शेयर करने को तैयार नहीं है। आइनी ओहदे ज़रूर पीपल्स पार्टी मांग रही है। अगर मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को वज़ारतें देने पर बज़िद रही और पीपल्स पार्टी ने इनकार किया तो फिर क्या सूरत हाल होगी, नुकसान किसका होगा सियासी तौर पर, और मुल्क के हालात किस तरफ जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और फिर एक और चीज़, और वो ये है कि वज़ीर आज़म साहब की तलबी, वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब, और फिर इलेक्शन कमीशन ने जो इंक्वायरी शुरू की हुई है, वो ये सारा ज़ाहिर है जो वज़ीर आज़म की तलबी से हटके बाकी जो दो मामलात हैं उनका बराह रास्त ताल्लुक़ 8 फरवरी के इंतखाबात से है। इंतखाबात के नतीजे में आने वाला मुनक़सिम मैंडेट, स्प्लिट मैंडेट, और फिर हुकूमत साजी का पहाड़ जो कोई उठाने को तैयार नहीं है। मतलब अब कहा जा रहा है कि हुकूमत तो कांटों का ताज है, हम नहीं पहनेंगे भाई, भागो इस हुकूमत से। हुकूमत कभी भी पाकिस्तान में, कभी भी हुकूमत कभी भी फूलों की सेज नहीं रही, चाहे वो मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आई है, चाहे पीपल्स पार्टी आई है। हाँ, जो आमरीतों के नीचे हुकूमतें रही हैं वो ज़रूर फूलों की सेज होती है, जिम्मेदारी नहीं होती, जवाबदेही नहीं होती, लोगों के मसाइल से उनका ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं उनके मसाइल ही और होते हैं। तो अब ख़बरें जो हैं वो ये हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी फोकस्ड है, मुतहरिक है बहुत ज़्यादा कि मामलात आजकल में निपट जाएँ, मामलात किसी बनने लग जाएं, किसी अपना कट्टाकट्टी निकल जाए, यार सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाए। क्योंकि पॉलिटिकल स्टेक तो सियासतदानों के हैं, लेकिन इस बार इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ज़्यादा कमज़ोर पोजीशन पर है। हमेशा इस तरह का जो स्प्लिट मैंडेट आता है उसमें इस्टेब्लिशमेंट के लिए वो होता है कि अपना 5 उंगलियां घी में, लेकिन यहाँ सूरत हाल डिफरेंट है। इस स्प्लिट मैंडेट ने इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान से डरा कर रखा हुआ है कि कहीं वो ना आ जाए। ज़ाहिर है एलानिया कहा गया कि भाई सियासी लोग नहीं हैं, ये इंतशार पसंद है, ये शर पसंद है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का प्रेस रिलीज़, फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के प्रेस रिलीज़, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी के प्रेस रिलीज़। तो अब वो वोट लेकर इमरान खान साहब आ गए हैं। बेशक सिंपल मेजॉरिटी नहीं उन्होंने ली, वो तो क्लेम कर रहे हैं हमें 180 सीटें जीते हैं। कल भी मैं सुन रहा था पीटीआई के जो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं उमर अयूब साहब, वो कह रहे थे हमारी तो 180 सीटें बनती, हमने 80 सीटें मजीद थी हमारी जो हमें हरवाई गई हैं। और वो ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत बना लेंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें पता है कि हमने कैसे हुकूमत बनानी है। अब उसके लिए क्योंकि उनको चाहिए ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तें भी, तो उसके लिए वो मुख्तलिफ फार्मूलाज पर काम कर रहे हैं। साहबजादा हामिद रज़ा साहब, उन्होंने तस्दीक की है कि सुन्नी तहरीक जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, सुन्नी तहरीक नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ पीटीआई के मामला तय हो गए हैं। यानी पीटीआई के जो आज़ाद अरकान हैं वो शामिल होंगे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में, और उसके बाद वो क्लेम करेंगे ख़वातीन की मखसूस नशस्तें। अब सवाल ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों की फ़हरिस्तें जमा हैं या नहीं हैं। अगर होगी तो कोई इशू नहीं होगा, अगर नहीं होगी तो फिर अदालतों में जाना पड़ेगा उनको। अदालतों में जाकर वो कहेंगे कि जनाब ये हमें दे दें, हम मतलब बतौर पॉलिटिकल पार्टी हमारे पास ये 90 सीटें हैं कौमी असम्बली में, तो हमें उसी के मुताबिक जो हमारा हिस्सा बनता है ख़वातीन का और अक़लियतों का वो हमें दें। केपीके में वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, उनके साथ पीटीआई के मामला तय होने का दावा किया है ज़ियाउल्लाह बंगश ने, जो पीटीआईपी के तर्जुमान हैं। पीटीआई की तरफ से भी जब मैं व्लॉग कर रहा हूँ तो उस तरह कोई खुलकर बात सामने नहीं आई, लेकिन बहरहाल
تو وہاں پر تو ان کی کیونکہ فہرستیں جمع ہیں تو وہاں پرابلم نہیں ہوگی. سندھ میں اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. پنجاب میں پھر اگین پی ٹی آئی ظاہر سنی اتحاد کونسل کے ساتھ انگیجمنٹ کر رہی ہے, ان کے ساتھ وہ معاملہ طے کرے گی, تو یہاں پر بھی وہی مخصوص نشستوں والا معاملہ جو ہے وہ حل ہوگا یا معاملہ عدالت میں جائے گا, جو بھی ہوتا ہے. تو بہرحال تو پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے. اس موجودہ وہ 90 سیٹوں کے ساتھ بھی وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حکومت وہ بنا سکتے ہیں, آگے بڑھ سکتے ہیں. پتہ نہیں کیسے, لیکن ہر جو جیت کر آنے والی یا سیٹیں لینے والی جماعت کو یہ حق ہوتا ہے کہ بھائی وہ حکومت بنانے میں یا کم از کم وزیر اعظم کے لیے امیدوار اپنا نامزد کرے, دے, الیکشن لڑے. تو الیکشن تو لڑنے جا رہے ہیں, پہلے اعلان بھی کر چکے ہوئے کہ ہم نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہوگا اگر ہم ہار جاتے ہیں. کل ایک جھٹکا لگا تھا پی ٹی آئی کو, لیکن وہ بعد میں سیدھا ہو گیا معاملہ. وہ یہ تھا کہ جو امیدوار ہیں وزیر اعلیٰ کے خیبر پختونخوا کے علی امین گنڈاپور صاحب, ان کے لیے خبر تھی کہ ان کا جو نوٹیفیکیشن ہے نا ان کی جیت کا وہ روک لیا گیا ہے. لیکن بعد میں کچھ دیر کے بعد, پہلے یہ خبریں چلتی رہیں, کچھ دیر کے بعد الیکشن کمیشن نے پی کے 113 سے ان کا ڈیرہ اسماعیل خان سے علی امین گنڈاپور صاحب کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. لہذا گنڈاپور صاحب وہ جو تھے مشکل میں کہ وہ شاید وزیر اعلیٰ نہ بن سکیں یا ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا, تو ریزن تو کوئی نہیں تھی نوٹیفیکیشن روکنے کی. تو مجھ سے بھی کسی دوست نے فون کر کے پوچھا کہ رزلٹ ان کا روک دیا گیا ہے نوٹیفیکیشن. تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ روک دیا گیا ہوگا, کیونکہ ایک چیز نہ آنا اور روک دینا دو الگ الگ چیزیں. روک دینا تو باضابطہ اناؤنس کیا جاتا ہے نا کہ اس ریزن کی وجہ سے یہ والا نوٹیفیکیشن ہم روک رہے ہیں. جس طرح اوم چودھری والا معاملہ تھا, عدالت نے روک دیا, عدالت اور الیکشن کمیشن نے اس کو عمل کیا, الیکشن کمیشن نے روک دیا. لیکن یہاں پر کوئی ایسی اناؤنسمنٹ نہیں تھی, یہاں پر کوئی ایسا ریزن نہیں تھا. تو میں نے اپنے ان دوست کو کہا کہ میں کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ رکا ہوا ہے, ہاں ڈیلے ہے. ڈیلے ہونا اور روکنا ود ہولڈ کرنا وہ میرا خیال اس میں فرق ہوتا ہے, ود ہولڈ کرنا فرق ہوتا ہے. تو بہرحال آ گیا نوٹیفیکیشن, اور وہ بطور سی ایم اپنی پریورٹیز بھی بتاتے پھر رہے ہیں. یہ پنجاب میں خبریں ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو پروٹوکول بھی مل گیا ہے. علی امین گنڈاپور صاحب نے وہاں چیف سیکرٹری کو اور آئی جی پولیس کو اپنے لیے پروٹوکول اور سیکیورٹی مانگی تھی. اگر مریم نواز صاحبہ کو یہاں مل گئی ہے تو ان کو بھی وہاں ملنی چاہیے. تو کسی قسم کی غیر یقینی کی کیفیت تو نہیں پیدا ہونی چاہیے نا. تو بہرحال وہاں پر وہ اپنی پریورٹیز دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جنہوں نے کیا ہے نا اپنا جرائم کیے ان کو تو معاف نہیں کریں گے, ان سے تو حساب لیں گے. باقی چادر اور چار دیواری کا تقدس ہر صورت بحال کریں گے, جو ان کے بقول پی ٹی آئی کی حکومت کے خاتمے کے بعد جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی یا جو نگران حکومت ہے انہوں نے اس کا خیال نہیں رکھا. تو بہرحال اب یہ حکومت سازی جو ہے کے پی کے میں وہ بھی بہت حد تک نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر ایک ہارڈ لائن جو رکھنے والے, ایک سخت تلخ موقف رکھنے والے سی ایم جو ہیں, یا تلخ لب و لہجہ رکھنے والے علی امین گنڈاپور صاحب جو وہ سی ایم بنیں گے, وزیر اعلیٰ بنیں گے. تو پھر مرکز کے ساتھ معاملات جو ہے, اگر مرکز میں کوئی حکومت بن جاتی ہے, ابھی تو بہت سے اگر ہے نا, تو مرکز میں ان کے معاملات کس طرح کے رہیں گے وہ تو آگے چل کر پتہ چلے گا. لیکن ہم یہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اگر مرکز میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں گے تو پھر معاملات گڑبڑ ہی رہیں گے, کیونکہ علی امین گنڈاپور صاحب کسی صورت نہیں چاہیں گے, پی ٹی آئی عمران خان صاحب کسی صورت نہیں چاہیں گے کہ ان کے مرکز کے ساتھ معاملات جو ہوں وہ بہتر رہیں, وہ بگاڑنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ وہ کنفرنٹریشن, انتشار, غیر یقینی کی سمندر میں پلنے والے عمران خان صاحب سیاستدان ہیں نا, اس کے بغیر وہ نہیں پل سکتے. ملک میں استحکام ہو, انتشار نہ ہو, تقسیم نہ ہو, نفرت نہ ہو, تو عمران خان صاحب کی سیاست نہیں چلتی. ٹھہراؤ میں وہ نہیں چلتے. وہ اس لیے ہر صورت کوشش کرتے ہیں کہ انتشار اور افراتفری اور غیر یقینی اور عدم استحکام کی فضا بنائے رکھیں. تو کوشش کریں گے کے پی کے ان کے پاس, اور وہ بھی تگڑے نمبر کے ساتھ ان کے پاس ہے. تو بہرحال اچھا, اب جو آج ہے نا, آج وہ وزیر اعظم, نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب, ان کی طلبی ہے اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ایشو ہے بلوچ اسٹوڈنٹس کا لاپتہ ہونا. اس میں انہوں نے وزیر داخلہ جو ہیں اپنا اعجاز گوہر صاحب, ان کو بھی طلب کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ وزیر انسانی حقوق کو بھی طلب کیا ہوا ہے, وزیر دفاع کو بھی طلب کیا ہوا ہے. آج صبح 10 بجے ان کی طلبی ہے. اب دیکھتے ہیں وہ خود جاتے ہیں وزیر اعظم صاحب یا
پھر اٹارنی جنرل کے ذریعے ان کا موقف وہاں پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ ایشو بڑا سنگین ہے اور عدالتیں مسلسل اس ایشو پر احکامات جاری کرتی رہی ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا، بہت کم عمل ہوتا ہے، بہت ہی کم۔ جب عدالت بالکل ڈنڈا لے کے کھڑی ہو جائے تو پھر کوئی نہ کوئی آ کر جواب دے جاتا ہے، ورنہ یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں سمجھا جاتا نا۔ حالانکہ لوگ لاپتہ ہیں، انسان لاپتہ ہیں، طلباء لاپتہ ہیں، نوجوان لاپتہ ہیں، اس کو ایشو ہی نہیں سمجھا جاتا۔ تو اس حوالے سے یہ بڑا امپورٹنٹ دن ہے اور امپورٹنٹ ایشو بھی ہے۔ اور دوسری طرف جو تحقیقات کا معاملہ ہے، لیاقت چٹھا صاحب نے بڑا الزام لگا دیا تھا کہ جی ہم نے دھاندلی کی ہے، ہم نے ٹھپے مارے ہیں، ہم نے جو اپنی مرضی کے امیدواروں کو جو ہار رہے تھے 70 ہزار کی لیڈ سے، ان کو 50 ہزار کی لیڈ سے ہم نے جتوایا ہے، جن کا ہمیں کہا گیا تھا، یعنی مسلم لیگ نون اور ایک پیپلز پارٹی کے۔ تو اس پر ظاہر بھونچال سا مچا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر پر براہ راست الزام لگایا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ اپنا انوالو ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس نے تو اپنی پوزیشن دے دی، چیف الیکشن کمشنر نے کسی قسم کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا سوائے ترجمان الیکشن کمیشن کی تردید کے، لیکن انہوں نے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بنا دی ممبر سندھ نثار درانی صاحب کی سربراہی میں۔ وہ کمیٹی، اس کا کل اجلاس بھی ہوا تھا اور آج سے وہ پراپر تحقیقات کی طرف جا رہی ہے کمیٹی۔ اب یہ معاملہ جو ہے نا، مطلب ایک چیز نظر آ رہی ہے نا کہ وہ جو باتیں کر رہے تھے لیاقت چٹھا صاحب، ان کے پاس ثبوت ہوتے تو اس پریس کانفرنس میں رکھ دیتے کہ جناب یہ ثبوت ہے، انہوں نے نہیں رکھے۔ لہٰذا ہر بندہ سوال کر رہا ہے کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے ضمیر جاگا، امریکی ویزا لگوا چکے ہوئے تھے، خودکشی کی بات بھی کر رہے تھے، اور مطلب بہت سی چیزیں، اور پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا تعلق، مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق، ایک ایک چیز سامنے آ رہی ہے۔ اب ان کے پاس کوئی ثبوت ہوگا تو وہ رکھیں گے، ورنہ وہ جیل جائیں گے، ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، ان کو پھر ایسے آسانی سے جانے نہیں دیا جائے گا کہ جس طرح ماضی میں افضل خان صاحب نے الزام لگائے تھے جب دھرنے تھے پی ٹی آئی کے، وہ بھی الیکشن کمیشن کے ایڈیشنل سیکرٹری کے عہدے پر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی میں گواہ ہوں، فیصلہ کیا گیا تھا اپنا دھاندلی کا 2013 کے انتخابات میں، پریس کانفرنس کر دی، پھر عمران خان کے ساتھ کنٹینر پر جا کر کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب عدالت میں بلایا گیا تھا تو عدالت میں انہوں نے کہا کہ جی وہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے، انہوں نے معافی مانگ لی، تو ان کو چھوڑ دیا گیا۔ یہاں اگر ثبوت نہیں ہوں گے، ثابت نہیں کر پائیں گے، تو پھر ان کو مجھے نہیں لگتا کہ چھوڑ دیا جائے گا، پھر ان کے ساتھ میرا خیال ہے کہ اچھی خاصی ستھری ہوگی۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں معاملہ کس طرف جا رہا ہے۔ اب ایک پاور شیئرنگ فارمولا کل سے مارکیٹ میں چل رہا ہے، اس کا پیپلز پارٹی مسلسل تردید کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے بھرے جلسے میں کہا کہ جی ہم وزارتیں نہیں لے رہے، مگر اس کے باوجود ایک پاور شیئرنگ فارمولا چل رہا ہے، اور لوگ بضد ہیں کہ جی یہ پاور شیئرنگ فارمولا جو ہے نا، یہ اس پر اتفاق ہو گیا۔ میری بات ہوئی تھی کل مراد علی شاہ صاحب سے، پرسوں یعنی جو آخری اجلاس ہوا تھا، اور اس کے علاوہ میری بات ہوئی تھی قمر زمان کائرہ صاحب سے، تفصیلی بات چیت ہوئی تھی۔ اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ سوائے اس بات کے ابھی تک کسی بات پر اتفاق نہیں ہوا کہ ہم حکومت کو ووٹ دیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوا۔ باقی ممکنات کی طرف تو سیاست رہتی ہے، ممکن ہے کہ کل کو کابینہ کا حصہ پیپلز پارٹی بننے کو تیار ہو جائے، لیکن جو آخری اجلاس تھا اس وقت تک کوئی فارمولہ طے نہیں ہوا تھا، کوئی رضامندی پیپلز پارٹی نے نہیں دکھائی تھی۔ اگر پیپلز پارٹی کوئی رضامندی دکھاتی تو بلاول بھٹو کو بتاتی، تو بلاول بھٹو کل ٹھٹا میں جلسے میں کھڑے ہو کر یہ بات نہ کرتے کہ جی میں وزارتیں نہیں لے رہا اور میں وزیر اعظم بھی نہیں بننا چاہ رہا، میں فارمولہ سارے کے سارے انہوں نے کہا میں مسترد کرتا ہوں، اور میں صرف ووٹ دوں گا، ساتھ بیٹھ جاؤں گا، لیکن پاور شیئر نہیں کروں گا۔ اب جو فارمولہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں وفاق میں مشترکہ حکومت بنانے پر جو ہے وہ آمادگی ہو گئی ہے جی، یہ فارمولہ میں کہا جا رہا ہے۔ اب اس فارمولہ کے مطابق یعنی یہ وہ ہے جس کو اون کوئی نہیں کر رہا، جو سورسز سے ہے، اور جب پیپلز پارٹی آن ریکارڈ آ کر تردید کر رہی ہے، فیصل کریم کنڈی کل ٹی وی چینلوں پہ جا کے تردید کرتے رہے کہ بھئی ایسا کوئی فارمولہ طے نہیں ہوا، تو پھر ظاہر ہے ہمیں سیاسی جماعتیں جو انگیج کر رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ان کی اس بات کو پر یقین کرنا چاہیے۔ یعنی وہی میں نے بات بتائی تھی نا کہ جاوید ہاشمی کی رہائی والی، کہ رہا تو ہونے تھے، رپورٹر نے پہلے خبر چلا دی تو اسی دن وہ رہا نہیں ہوئے، ہوتے جان گے رہا، تو ہونا ہے، کچھ نہ کچھ ہونا ہے، لیکن پہلے سے یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کیونکہ جو طاقتور حلقے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، اگر فارمولہ طے ہو چکا ہوتا تو وہ پریشان نہ ہوتے، وہ ٹینشن میں ہے کہ یار یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے۔ اچھا جی، اب
جو پاور شیئرنگ فارمولا ہے اس میں صدر پیپلز پارٹی کا، اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی لینا چاہتی ہے۔ اچھا جی، وزارت خارجہ کشمیر سمیت دیگر وزارتیں پیپلز پارٹی کو ملیں گی۔ اچھا، پنجاب میں بھی چند وزارتیں پیپلز پارٹی لے گی، پنجاب کا گورنر بھی پیپلز پارٹی لے گی، بلوچستان میں پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ کو امیدوار ہوگا، اور جو ہے وہ اس کے علاوہ کچھ جو پنجاب میں انتظامی یعنی ڈسٹرکٹ لیول تک اور ڈویژن لیول تک جو انتظامی عہدے ہیں، یعنی کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ڈی پی او، آر پی اوز، وہاں تک پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ان کو بھی اضلاع میں شیئرنگ دی جائے، ان کی مرضی کے افسران لگائے جائیں۔ ابھی ایسا میری انفارمیشن کے مطابق کچھ طے نہیں ہوا، آج ہی ساری چیزیں جو ہے وہ فائنل ہو سکتی ہیں یا ایک آدھ دن اور لگ سکتا ہے۔ لیکن ایک چیز جو میں بار بار بتا رہا ہوں کہ اب ٹینشن جو ہے نا، وہ اصل طاقتیں جو ہے نا ان کی بڑھتی جا رہی ہے۔ جب تک یہ پاور شیئرنگ فارمولا نہیں طے ہوگا ان کی ٹینشن بڑھتی جائے گی اور غیر یقینی بھی بڑھتی جائے گی۔ اس لیے آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے پاکستان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے بھی اور حکومت سازی کے حوالے سے بھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔